अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस पेज में ये आखिरी आयत रह गई है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। और हम जैसे हम हमेशा अभी आजकल के लेसन्स में यही बात कर रहे हैं कि जंग ओहद का वाक़या अल्लाह ताला उसको मेंशन कर रहे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट सबक हैं वो मोमिनों के लिए बताए जा रहे हैं कि इस वाक़े से हमने क्या क्या सबक सीखना है। और हर आयत में कोई ना कोई एक वाक़या बयान किया जा रहा है, और बल्कि 2-3 वाक़यात को इकट्ठा करके उनके जो रीज़न्स हैं और जो अल्लाह ताला जिस तरह से उनको बयान कर रहे हैं वो गौर तलब हैं। आज की इंशाल्लाह आयत में भी हम देखेंगे कि कुछ बातों का जिक्र है जिसमें जंग ओहद की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने आ जाती है, और उससे अल्लाह ताला का क्या मकसद था उन तमाम बातों से, और मुसलमानों को कैसे क्या चीज़ लर्न करनी है वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। एक ही आयत है इंशाल्लाह आज हम देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। सबसे पहले अब देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रही है इज़, और हमेशा हम बात करते हैं कि इज़ जो है वो बानी उज़कुर होता है, यानी कि याद करो जब। तो इज़ तुस्ईदूना, तुस्ईदूना सौद आइन दाल इसका रूट है, और सईदू जो है ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है चढ़ाई चढ़ना, यानी कि तेज़ी तेज़ी से जब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ते हैं उसके लिए ये आता है। और जंग ओहद में चूँकि ओहद का जो पहाड़ था वो मैदान ओहद से पीछे था, और जब मुसलमानों को शिकस्त होना शुरू हुई तो जो मोमिनीन लड़ रहे थे उन्होंने, और एकदम से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की भी खबर फैल गई तो इतने ज़्यादा लोग डर रहे थे और एकदम से उन्होंने हिम्मत हार दी थी, जिसका हमने जिक्र पिछली आयत में भी पढ़ा था, हत्ता इज़ा फशिलतुम, है ना, जब तक तुमने बुज़दिली दिखाई, और उसका जिक्र पढ़ा था। तो वो भागना शुरू हो गए पीछे की तरफ, यानी कि चढ़ाई, यानी कि पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए अपनी जान बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला उसी चीज़ को याद करा रहे हैं कि इज़ तुस्ईदूना, जब तुम चढ़ रहे थे, तुम भाग रहे थे, या तुम ने मतलब चढ़ाई चढ़ रहे थे, यानी कि पहाड़ पर चढ़े जा रहे थे, भाग रहे थे मैदान जंग से। वला तलवूना अला अहदिन, और दूसरा काम ये कर रहे थे कि तुम पलट के, तलवूना, तलवूना का मतलब होता है पलट पलट के देखना, और तुम किसी को पलट के नहीं देख रहे थे, किसी एक को भी, अहदिन है ना, किसी एक की तरफ या किसी एक पर तुम उनको मतलब उनकी तरफ पलट के नहीं देखते थे। इस कदर तुम्हारे अंदर एक भगदड़ मची थी कि तुम चढ़ाई चढ़े जा रहे थे तेजी तेजी से, यानी कि मैदान जंग छोड़कर भाग रहे थे और किसी को भी मुड़कर नहीं देख रहे थे। और क्या हो रहा था तीसरे नंबर पर, वर रसूलू, अल रसूल आया ना, और रसूल, तो वर रसूलू का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदऊकुम, पुकार रहे थे तुम सबको, बुला रहे थे तुम सबको, फी उखराकुम, फी उखराकुम, उखरा का मतलब होता है पीछे से, तुम्हारे पीछे से रसूल तुम्हें बुला रहे थे। तो कितनी एक दिल सुकड़ जाता है कि क्या वो सिचुएशन होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनों को बुला रहे हैं कि वापस आओ, अभी भागने की ज़रूरत नहीं है, पलट कर वापस आओ, लेकिन इतनी भगदड़ की हालत थी और इतना एक कमज़ोरी की सिचुएशन, जब जीती हुई बाजी मुसलमान हार गए थे और जंग ओहद में तमाम मुसलमान भाग रहे थे। अल्लाह ताला बार बार पै दर पै एक एक चीज़ याद करा रहे हैं मुसलमानों को। अब सोचिए कि ये आयत कब नाजिल हुई थी, जब जंग ओहद हो चुकी थी। तो एक एक आयत याद किया, एक एक वाक़या याद किया जा रहा है इस एक आयत में, कि जब तुम भाग रहे थे, ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे, और तुम किसी को मुड़ के नहीं देख रहे थे, और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे, तुम्हें पुकार रहे थे, तुम्हें बुला रहे थे। फिर क्या हुआ, फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, गम्मन ये 2 ज़बर था, लेकिन चूंकि आगे बा आ रहा था तो ये एक ज़बर जो है वो मीम में बदल जाता है, तो आपको पता है इख़लाब का रूल है, गम्मम बिगम्मिन, गम के ऊपर गम। असाबकुम का मतलब होता है, देखें अभी एक ही आयत है और इसमें 2 वर्ड्स आप देखेंगे, असाबकुम और असौबकुम, दोनों एक जैसे बिल्कुल साउंड करते हैं। अगर हम सा और सौद का जिक्र को सही तरह से उसकी अदा ना करें, दोनों को सा की तरह पढ़ें, फ़असाबकुम अगर कह दें तो वो असौ
مطلب دونوں کی میننگ چینج ہیں، لیکن دونوں کی آواز ایک جیسی لگتی ہے نا. فَأَثَابَكُمْ، فا جو ہے وہ باریک ہے اور دانتوں کے بیچ میں سے اس کی مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے ایج کے ساتھ. فَأَثَابَكُمْ، فَأَثَابَكُمْ یہ ہے فا واو با، اس کا روٹ ہے ثوب. ثوب کا کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی اصلی حالت میں واپس آنا. ٹھیک ہے، تو ثوب کا یعنی کہ اور اسی سے ورڈ نکلتا ہے ثواب، ہے نا. تو ثواب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا جو جائز حق ہوتا ہے، جب جو جائز اس کی مطلب ریوارڈ ہے اس کو جو مل جائے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے. مطلب اس نے پا لیا. تو فَأَثَابَكُمْ وہ تمہیں دے رہا تھا، دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا ثواب پہنچانا. وہ تمہیں پہنچا رہا تھا، تم سب کو غمم بغم. کون پہنچا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یہ جب تم کر رہے تھے اور اس وقت تمہاری کیا حالت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کر رہے تھے کہ اللہ تمہیں پہنچا رہا تھا غم کے اوپر غم. کیا کیا غم تھے مسلمانوں کو اس وقت؟ ایک تو جیتی ہوئی بازی ہارنے کا غم تھا. اس کے علاوہ بہت سارے جو مومنین تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. ایک ان کی جدائی کا غم تھا. اس کے علاوہ مال غنیمت کے چھن جانے کا اور اپنی سبکی کا یعنی کہ شکست کا غم. یہ سب چیزیں غمم بغم میں. لیکن آگے بہت ہی انٹرسٹنگ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لِكَيْ لا لی اور کئی جو ہے نا یہ ہوتا ہے تعلیل کے لیے، یعنی کہ ریزن بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. کیوں؟ تاکہ لا تحزنو. یہ جو لا ہے نا، کئی لا کا جو لا ہے یہ ایک ہی لا تحزنو ہے اصل میں، یعنی کہ تم نہیں کے معنی ہے لا تحزنو کہ تم افسوس نہ کرو، تم غمگین نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے غم پہ غم اور آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں؟ لیکن اللہ کی ریزن کیا بتا رہے ہیں؟ لا تحزنوا علی ما فاتکم. فاتکم وفا سے اس کا روٹ ہے، یعنی کہ جب جو کچھ فوت ہو گیا، ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں نا فوت ہو گیا، جو چیز آپ سے چھن جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے. جو چھن گیا تم سے، جو تم سے لے لیا گیا، تم اس پہ پریشان نہ ہو، تم اس پہ افسوس نہ کرو. ولا ما اصابکم اور نہ ہی اس پر جو تمہیں پہنچا. کیا چیز پہنچی انہیں؟ ان سے کیا چیز؟ ایک تو پہلے تو سوچنا ہے کہ کیا چیز ان سے لے لی گئی تھی. ان سے ایک تو ان کی جیت لے لی گئی تھی، جو اچھی بلی وہ جیت رہے تھے وہ ان سے چھین لی گئی. مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ان کو ملنے والا تھا اس جیت کی صورت میں، وہ ان سے فوت ہو گیا، یعنی کہ وہ ان سے لے لیا گیا. اس کے علاوہ ان کی مطلب ان کی جو عزت اور تکریم تھی اور ایک بڑائی تھی اور شکست ایک بذات خود ایک حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں تھیں جو تم سے فوت کر دی گئی، وہ کچھ بھی تم سے لے لیا گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ ہی تم، یہ لا تحزنوا ہے نا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اور نہ ہی تم غم کرو جو کچھ تم پہ پہنچا. یعنی کہ کیا چیز پہنچی؟ شکست پہنچی، چوٹ پہنچی. کتنے مسلمان تھے جو بہت زخم کھائے ہوئے تھے، بہت چوٹیں انہیں لگی تھیں اور بہت مطلب زخمی حالت میں تھے. تو جو کچھ بھی تمہیں پہنچا تم اس پہ غمگین نہ کرو. حزن ہے نا، حزن کا مطلب ہے لا تحزنوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، حزن نہ کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ غم پہ غم اور حزن نہ کیا جائے؟ تو یہاں پہ بہت جو مفسرین ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس چیز سے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. جب انسان پہ غم پہ غم پہ غم، ایک غم کے بعد دوسرا غم، دوسرے کے بعد تیسرا غم، اس طرح کے غم پہ غم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، بالکل انسان جو ہے نا جیسے نم ہو جاتا ہے. جیسے ایک کہا جاتا ہے نا کہ مشکلیں پڑی مجھ پر اتنی کہ آسان ہو گئی، یعنی کہ اتنی مشکلیں پڑتی ہیں کہ انسان کو ہر چیز پھر لگتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. فَأَثَابَكُمْ، أَثَابَكُمْ کا مطلب ہے ہم نے، یعنی کہ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پہنچایا تم سب کو غم پہ غم دیا. یا ثواب ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس کو آپ کے حصے میں ایک چیز آ جاتی ہے، تو وہ تمہیں اس نے دیا غم پر غم.
غمم بغمن، یہ ایک ہی ورڈ ایک ساتھ یاد کرنا ہے، غمم بغمن، یعنی کہ 2-3 دفعہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے، میم مشدد کا غنہ، پھر اقلاب کا غنہ، اور پھر سے میم مشدد کا غنہ۔ لیکن ملی کیلا، ملی کیلا یہاں پہ لام آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو ہم وہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ملی کیلا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ بھی بہت غور سے دیکھنا ہے، فاتاکم نہیں کہنا، تا نہیں ہے یہ، فاتکم تکم تکم ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور یہ اصابکم اور اصابکم کو غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اصابکم ہے اور ما اصابکم۔ اصابہ جو ہے نا، صاد واو با اس کا روٹ ہے، کہتے ہیں جیسا ایک تیر جو ہے نشانے پہ آ کے لگتی ہے نا تیزی سے، اسی طرح جب بارش برستی ہے، می برستا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، تو یعنی کہ ٹارگٹ پہ آ کے لگنا، یعنی کہ یہ چیز جو تھی ان کو شکست جو ملی اور زخم لگے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اصابکم جو پہنچا تمہیں۔ دیکھیں دونوں کا مطلب بھی تقریباً مور اور لیس وہی ہے کہ اس نے پہنچایا تمہیں غم پر غم، ہے نا، اصابکم، اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ پہنچا تمہیں اس پہ تم غم نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیسے کنکلیوڈ کر رہے ہیں اس آیت کو، واللہ، اور اللہ، خبیر بما تعملون، خبیر ہے، بہت خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا علیم، بہت خوب جاننے والا، ایک ہوتا ہے خبر رکھنے والا۔ خبر یعنی کہ اس کو خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس وقت، تمہارے دل میں کیا ہے، وہ جاننا بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز کی خبر، ہر چیز سے خبردار ہونا، یہ خبیر کے میننگ میں۔ اور اللہ خبیر ہے، بہت خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تو اس میں 3 چیزیں مومنوں کے بارے میں بتائی گئیں، جب تم اونچائی چڑھ رہے تھے اور تم کسی کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ، تو پہنچا تمہیں، اس نے پہنچایا تمہیں، غمم بغمن، اللہ نے غم کے اوپر غم دیے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ لِكَيْ لَا ایک ہی ورڈ ہے، بہت پہلی دفعہ شاید یوز ہوا ہے، لیکن بہت اس کو یاد رکھنا ہے کہ تاکہ کے میننگ ہوتے ہیں، کہ تاکہ ریزن بتائی جا رہی ہے، تاکہ غم پہ غم کیوں اللہ نے دیے، تاکہ تم نہ اندوہناک ہو، نہ تم افسردہ ہو، پریشان، افسوس نہ کرو، علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، جو 2 چیزیں تم تک پہنچی، تم سے کچھ چیزیں لے لی گئیں اور کچھ چیزیں تم تک پہنچی، ان پہ تم لا تحزنوا، تم حزن نہ کرو۔ ہم نے ایک پہلی بھی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ افسوس کرنے کی، حزن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہ کرو تم۔ تو یہاں پہ بھی ایک دفعہ پھر سے کہا کہ غم پہ غم اس لیے دیے کیونکہ انسان جب بہت زیادہ غم پہ غم اس کو ملتا ہے نا، تو وہ ایک دم سے وہ اس کی سینسز نم ہو جاتی ہیں، تو ایک طرح سے یہ بھی ایک بلیسنگ آپ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان پہ غم آتا ہے اور وہ پھر ان سے جب نکلتا ہے تو پھر ایک نئے ولولے سے اور نئے جوش کے ساتھ نکلتا ہے، اور غم پہ غم اللہ تعالیٰ نے دیے تاکہ تم حزن نہ کرو، افسوس نہ کرو جو تم سے لے لیا گیا اور جو کچھ تم تک پہنچا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔ مومنوں کی بات ہے، مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے، مومنوں کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ان کو ان کی مطلب ان کو تربیت کر کے کی جا رہی ہے۔ ان سے وہ ہار گئے تھے، انہیں شکست ہوئی تھی، جنگ احد میں جیتی ہوئی بازی وہ ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے اس ہار سے چیزیں سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے یہ سب چیزیں کی، اور اس طرح سے ہی ہونا تھا، اور یہ بہت بڑا سبق تھا اس وقت کے مومنوں کے لیے کہ ہم سب نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد، جنگ احد کی ہار کے بعد، مسلمان اس طرح سے اٹھے کہ دوبارہ سے پھر انہوں نے اپنی جو ایک کھوئی ہوئی ساکھ تھی وہ برقرار انہوں نے اٹھائی، اور وہ دوبارہ سے جو ہے دشمنوں کے جو دشمن تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے پھر سے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو جزاک اللہ خیر، امید کرتی ہوں یہ آیت آپ کو ایزی لگے گی، چھوٹی سی آیت ہے اور جلدی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔